मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। मुफ्ती साहब, क्या जन्नत में भी निकाह का सिलसिला होगा? बच्चे पैदा होंगे, जन्नत में बच्चे भी पैदा होंगे, निकाह नहीं होगा, क्योंकि जो औरतें आपको मिलेंगी वो ऑलरेडी आपकी रजिस्टर्ड बीवी होंगी। समझ रहे हो ना? हाँ, ये कह सकते हैं भाई निकाह होता तो अच्छा था, हम कहीं कोई सेटिंग में पसंद आ जाए, तो वहां सेटिंग का सेटअप नहीं है। वो अल्लाह ने इतनी खूबसूरत औरतें बनाई हैं, जब आपको वो मिलेंगी आप बोलेंगे अल्लाह कबूल है, पहले से कबूल है, तो वो इतनी खूबसूरत औरतें होंगी जन्नत में। अल्लाह ले जाए हमें। हरकतों से तो नहीं लगता कि कोई जन्नत में जाएगा, लेकिन बहरहाल, क्योंकि भाई देखो, अल्लाह ने अय्याशी के लिए जो जन्नत पैदा की है, और फ्री में नहीं, जो उसकी कीमत अदा करके आएगा, तो माला आइन और रात वो अल्लाह है। वो ऐसी अय्याशी देगा कि ना किसी आंख ने देखी ना किसी कान ने सुनी, तो वो देगा ऐसी है। उसने कहा है कि फलात, देखो कुरान के अल्फाज, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, कि हमारे नेक बंदे रात को उनके बिस्तर पहलुओं से जुदा होते हैं और मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह को पुकारते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, जहन्नम के खौफ से और जन्नत की लालच में हमें पुकारते हैं। अब लोग इनको सूफी समझते हैं, यार ये सूफी पता नहीं मौलवी, ये किस टाइप के लोग हैं। चलो रात को आदमी बिजनेस के लिए उठे, कोई कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना है, उसने कोई शिप आ रहा है यूके से, उसका वहां रात को, हमारे हिसाब से जब रात होता है वहां मार्केटें खुली होती हैं, बिजनेस कर रहा है, सब कुछ ठीक है, उसके लिए नींद कुर्बान करता है आदमी। लेकिन ये रात को बिस्तर को छोड़ देते हैं, गर्म बिस्तरों को, और नींद कुर्बान करके अल्लाह के सामने मुसल्ले पे खड़े होकर उसकी इबादत करते हैं, क्योंकि तन्हाई में कहते हैं ये ज्यादा अच्छा मौका है अल्लाह को राजी करने का। दिन में तो लोग होते हैं ना, तो दिल नहीं लगता इबादत भी, ये बेहतरीन मौका है। तो अल्लाह फरमाते हैं जो ऐसा मुजाहिदा कर रहा है, फला तालमु नफ्सुन, किसी नफ्स को मालूम नहीं है, मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन, इनकी आंखों की ठंडक का कैसा सामान हमने छुपा के रखा हुआ है। छुपाने का लफ्ज बड़ा मजेदार है, क्योंकि छुपाता नहीं ना तो सारी दुनिया रात को उठ के यही कर रही होती, गुनाहों की माफी मांग रही होती, अल्लाह से जन्नत मांग रही होती। अल्लाह कहते हैं छुपा दिया है, इसलिए 5-6 आदमी उठे हुए हैं, ठीक है ना, पूरी दुनिया में बहुत थोड़े लोग हैं, और वो भी जो दुनिया में बेवकूफ समझे जाते हैं, जिनको उनकी बीवी परेशान कर रही है कि अजीब किस्म का आदमी से अब्बा ने शादी करा दी है भाई। तो ऐसे लोग, और बीवी उठ के मुसल्ले पे हो तो वो आदमी को गुस्सा आ रहा होता है कि ये कैसी बेगम मिल गई हमें। तो बहुत थोड़े लोग हैं, इसलिए कि अल्लाह ने क्या कर दिया है, छुपा दिया। वो एक आदमी रात को उठा, एक मजदूर था, रात को तहज्जुद के लिए उठा, बाकी सारे कंबलों में सो रहे हैं, तो रात को आखिरी हिस्से में उठ के अल्लाह से दुआ मांग रहा है, अल्लाह सारी दुनिया सो रही है, ये भी सो रहे हैं, मैं उठा हुआ हूं, ताकि ना अल्लाह से मनवाने के लिए ना हवाले दे रहा है कि देख सारी दुनिया सो रही है, ए अल्लाह मैंने भी उतनी मेहनत की जितनी इन्होंने की, मैं भी उतना ही जागा, दिन इतना जागा, लेकिन ये सो रहे हैं और मैं अकेला इस पूरे कमरे में तेरे सामने उठकर हाथ फैला के दुआएं मांग रहा हूं, तो मेरी लाज रख। ए अल्लाह ये सब सो रहे हैं, मैं उठा हुआ हूं। एक कंबल से एक ने मुंडी निकाल के बोला, कमबख्त तू अपनी तारीफें कर, हमारी गीबतें क्यों कर रहा है अल्लाह के सामने, हमारी बुराइयां हमें क्यों कंडेम कर रहा है? तू बोले अल्लाह मैं बहुत अच्छा, मुझे जन्नत दे दे, हमें जहन्नम में फेंकवाना चाह रहा है तू, है भाई? तू अपनी तारीफें कर, बार बार हमारे सोने का हवाला क्यों दे रहे, ये सो रहे हैं, ये सो रहे हैं, ये सो रहे हैं। तो इसलिए भाई अल्लाह ने ऐसी आंखों की ठंडक का सामान छुपा के रखा। जाहिर है आप दुनिया में जब नजर की हिफाजत, सारी दुनिया नाइट क्लबों में जा रही है और तवाइफों से मुंह काले कर रही है, कितना आसान हो गया ज़िना, आप अपनी बीवी पे गुजारा कर रहे हो, बस यही है, अल्लाह ने मेरे लिए सब कुछ इसी को बनाया, इतनी, और वो बीवी कमबख्ती मान भी नहीं रही है फिर भी कि इतना नेक है इस पे भी सब्र कर रहे हो, है भाई? वो फिर भी नहीं मानती इतना नेक है, फिर भी आप सब्र कर रहे हो कि चलो ना माने अल्लाह के लिए। तो अब्बा की खिदमत कर रहे हो, अम्मा की खिदमत कर रहे हो, बहनों की फिक्र में लगे हुए हो, पैसे जब आ रहे हैं तो सदकात और खैरात भी कर रहे हो, रिश्तेदारों, आजकल तो लोग जमा करने में लगे हुए हैं, आप अल्लाह के लिए खर्च करते हो। युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, क्या अल्फाज है कुरान के। फरमाया कि ये कैदियों को खिलाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, रिश्तेदारों को खिलाते हैं, खर्च करते हैं, यानी खिलाने का मतलब है। और कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह,
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ایک دن بڑا سخت میدان حشر کا آنے والا ہے, ہم تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں کہ آج تمہاری پریشانیوں کو ہم دور کریں گے, تو کل اس میدان حشر میں اس کا حوالہ دے کے اپنی ٹینشنیں ختم کروائیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہی وہ جذبہ تھا جو قرآن سے ان کو موٹیویشن ملی کہ حضرت عمر جیسا سخت دل انسان اسلام لانے کے بعد اتنا نرم ہو گیا کہ خلیفۃ المسلمین ہے, 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہے, اور راشن کندھوں پہ ڈال کے غریبوں کو تلاش کر رہے ہیں. بھائی لوگ کہہ رہے ہیں آپ یہ بوری ہمیں دے دے, کہہ رہے قیامت کے دن میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا, اگر قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو میں اٹھا لوں. یہ جذبہ پیدا کر دیا حضرت عمر جیسے شخص کے دل میں. تو جنت میں اللہ نے بڑا عیاشی کا سامان رکھا ہے, ان میں ایک ایٹم کیا ہے؟ حوریں بھی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اللہ نے رکھی ہیں بھائی. جو لبرل لوگ ہیں وہ حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں, ہمیں تو چاہیے بھائی حوریں, سیدھی سی بات. وہ تو اڑاتے ہیں, یہ لبرل لوگ ہیں نا, بڑا مذاق اڑاتے ہیں, حوروں کے لالچ میں مولویوں نے چکر میں ڈالا ہوا ہے. آپ خود دنیا میں عورتوں کے چکر میں ہو, حرام. عورت کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. نائٹ کلبوں میں بھی آپ جاتے ہو, دوستیاں بھی لگاتے ہو, ڈھرکی ہو آپ. حقیقت ہے کہ اللہ کی باتوں پر ایمان, حالانکہ غور کرو تو آپ کو اللہ کی باتوں کا یقین آ جائے گا, تو پھر جب یقین آئے گا تو صبر کرنا پڑے گا نا. وہ صبر آپ سے ہوتا نہیں ہے, تو آپ ہو ٹھرکی. تو صبر جو کرتے ہیں جو ٹھرکی نہیں ہوتے, ان کو اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں یہ سب چیزیں, کیونکہ جو صبر وہی کر سکتا ہے جو ٹھرکی نہ ہو. جو ٹھرکیوں سے صبر ہوتا ہے بھائی, وہ تھوڑی کہتے ہیں جنت پتہ نہیں کس نے دیکھی یار, ابھی مزے اڑاؤ. تو یہ لبرل لوگ حوروں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ مولویوں نے حوروں کے چکر میں ڈالا. بھائی مولویوں نے ڈالا, یہ تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے. تو ہمیں تو بھائی حوریں آخرت میں چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہمیں تو چاہیے بھائی. آپ اڑاتے رہو, قیامت کے دن آپ کہہ دینا اللہ ہمیں نہیں چاہیے, ہم کہیں گے اللہ ہمیں تو دنیا میں بھی چاہیے تھی, وہاں تو ملی نہیں, یہاں ہمیں بہرحال چاہیے. تو لیکن وہ اعمال بھی اللہ ہمیں اس کی توفیق دے, اس کے لیے روزے رکھنے پڑتے ہیں, اس کے لیے نظر کی حفاظت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بوڑھی ماں کی اف کو برداشت کرنا پڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے, کیا عجیب الفاظ ہیں یار, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جس کو غصہ آیا نا اور اللہ کے لیے پی گیا اس کڑوے گھونٹ کو. پینے کا حکم بڑوں کے سامنے ہے نا بھائی, ہر جگہ پینے کا حکم تھوڑی ہے. غصہ باپ پہ غصہ آ رہا ہے, ماں پہ غصہ آ رہا ہے, بیوی پہ ناجائز غصہ آ رہا ہے, اللہ کی خاطر اس کڑوے گھونٹ کو وہ پی گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اسے قیامت کے دن بلائے گا, فَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ, جس حور پہ ہاتھ رکھے گا نا اس سے اس کا نکاح کرا دے گا. آپ کہہ سکتے ہیں ابھی میں کہہ رہا تھا نکاح نہیں کرائے گا, ابھی نکاح کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ. مطلب بتا دے گا یہ تمہاری ہے. میدان حشر میں, ابھی جنت میں تھوڑی گئے ہیں ابھی. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے, علماء کہتے ہیں جیسا عمل ہوتا ہے نا بدلہ ویسا ہی ملتا ہے. تو غصے کا علاج میں حور کیوں مل رہی ہے؟ کوئی آپس میں مناسبت تو سمجھ میں آ نہیں رہی ہمارے. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی غصہ پیا ہوتا تو ایک گناہ معاف ہو جاتا, یوں ہو جاتا. غصے اور حور میں کوئی مناسبت ہوگی تو مل رہی ہے نا. ارے جیسا عمل ہوتا ہے اسی کے حساب سے بدلہ ملتا ہے بھائی, جزا من جنس العمل ہوتی ہے. تو علماء کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, غصے کی ماں, بوڑھی ماں چیخ رہی ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے مگر آپ صرف اس لیے برداشت کر رہے ہو کہ یہ میری کیا ہے ماں, اور ماں کی غلطی کو بھی برداشت, باپ نے غلط کیا آپ کے ساتھ, غصہ آ رہا ہے کہ میں زبان چلاؤں, لیکن یار باپ ہے, اس کڑوے گھونٹ کو آپ نے, قزم کے الفاظ ہیں, قزم کہتے ہیں نگلنا, بڑی مشکل سے وہ کڑوا گھونٹ غصے کا آپ باپ کے سامنے نگل گئے. بیوی پہ غصہ آ رہا ہے لیکن آپ نے کہا کمزور ہے بیچاری یار, میں بھی چاہتا ہوں میری بیٹیوں کی غلطیاں میرا سسرال, میرا داماد برداشت کرے, تو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, غلطی ہو گئی برداشت کر لو. دل چاہ رہا ہے کہ رکھ کے چماٹ لگاؤں, ہے لوگ کہتے ہیں نا رکھ کے چماٹ مارا میں نے, دل چاہ رہا ہے, لیکن اللہ کے لیے کہ یار اس کو بھی جینے کا حق ہے, غلطیاں کرنے کا حق ہے اس کو بھی. اللہ کے لیے کڑوا گھونٹ آپ کیا کیا, پی گئے. پینے کا لفظ کیوں ہے پتہ ہے؟ اس لیے کہ جو چیز پی جاتی ہے فوراً نگل جاتا ہے, چبانے میں اس خطرہ ہوتا ہے کہ تھوک دے. کڑوی چیز ڈاکٹر آپ کو پلا دیتے ہیں, کریلے کا جوس ایک سانس میں پی جاؤ تو پی لیا جائے گا, کریلا چبا کے کھانا کسی کی طاقت نہیں ہے, تو اس لیے پینے کا ذکر ہے کہ ایک دم سے نگل لو بس. تو اس پہ حور ملے گی, جتنی حوریں ہیں نا ان میں سے اللہ کہیں گے سلیکٹ کرو کون سی والی.
میرا خیال ہے پاکستانی کو 6 مہینے تو سلیکشن میں لگ جائیں گے کیونکہ یہاں رشتہ سلیکٹ کرنے میں 15 سال لگتے ہیں. جس بیوی کے ساتھ 10-15 سال رہنا ہے, کیونکہ 40 سال میں شادی ہو رہی ہے, 10-15 سال ہی رہنے کی عمر ہے اب, تو 10-15 سال جس کے ساتھ رہنا ہے اس کو تلاش کرنے میں 10 سال لگتے ہیں. تو جس کے ساتھ ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا اس کی سلیکشن میں پاکستانی بہت ٹائم لگائے گا بھائی ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ ہوگا کہ مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز کیا ہے؟ عورت ہے, سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز. اس کے لیے وہ دیکھو امریکہ میں ایک گورنر تھا, بھی مجھے صاحب یو ایس اے سے ایک ڈاکٹر آئے تھے, انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ایک اسٹیٹ کا گورنر ہے, کسی لڑکی پہ عاشق ہوا, بھاگ گیا, ٹھیک ہے نا. کہہ رہے گورنر ہے, پتہ ہی نہیں کہاں شارٹ مارکیٹ سے, اس کو تلاش کر کے لا رہے ہیں. تو چھٹی لے کے جاتا ہے, اپلیکیشن دیتا ہے, کسی کو ہم بٹھاتے ہیں گورنر ہاؤس میں, گورنر کی سیٹ پہ گورنر ہے ہی نہیں, آسمان کھا گیا, زمین نکل گئی. 1 ہفتے کے بعد پکڑا گیا, پتا چلا کسی لڑکی کے عشق میں بھاگ گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بھائی وہاں قانون سخت ہے, جو میرڈ لوگ ہوتے ہیں گورنر لیول کے, ان کو لڑکیوں سے سیٹنگ کی اجازت نہیں ہوتی, یہ لا ہے نا وہاں کا. تو وہ چھپ چھپا کے پتلی گلی سے نکل لیے, ٹھیک ہے نا. اور وہ کلنٹن کا سنا, وہ آپ نے کلنٹن کا سنا ہوگا, مونیکا پہ عاشق ہو گیا تھا, امریکہ کا صدر ہے, میرڈ ہے. لیکن یہ عورت ہے ہی ایسی چیز, جب فتنہ میں پڑتا ہے نا انسان پھر برداشت نہیں کر پاتا. اللہ سب کو فتنے سے بچائے. اس لیے ہم کہتے ہیں شادیوں کو فوکس کرو تاکہ اس فتنے سے بچو. آ گئی درمیان میں, آج پورے بیان میں شادی کا تذکرہ نہیں آیا تھا, آ گیا الحمدللہ. تو بھائی حلال کر لو تاکہ حرام کی طرف نہ جائے نا قدم. تو اللہ اتنی یعنی کوئی خوبصورت حور کا آپشن اس لیے دے گا کہ آپ نے انتہائی کڑواہٹ برداشت کی ہے. تو جو چیز آپ کو, جس میں سب سے زیادہ آپ کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے, آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, وہ چیز اللہ آپ کو دے گا. لوگ کہتے ہیں مٹھاس تو حلوے میں زیادہ ہوتی ہے, تو حلوہ کھلانا چاہیے تھا اللہ کو. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, آپ کو کہیں شادی کا دل چاہ رہا ہے, لڑکی کے والد کہیں بھائی میری بیٹی سے شادی کے بجائے تم یہ حلوہ کھا لو, یہ گاجر کا حلوہ بڑی محنت سے بنا ہے, کھا لیں گے ہے بھائی؟ بولیں گے بھائی مجھے میں ساری زندگی کے لیے میٹھا چھوڑ دوں گا, آپ کے جذبات ہوں گے, میں روزانہ کریلے کا جوس پیوں گا, لیکن کہیں عشق ہو جائے تو آدمی یہ قربانی دیتا ہے اس کے لیے. تو اس لیے اللہ کو پتا ہے کہ یہ حلوے کی مٹھاس جو ہے نا, یہ وہی بس یہ بنائی ہوئی ہے لوگوں نے. اصل جو مرد کی رغبت ہے وہ کس کی طرف ہے؟ سب سے زیادہ عورت کی طرف ہے. تو اللہ کہیں گے ماں کی خاطر کڑوا گھونٹ تو نے پیا, اپنے باپ پہ کبھی زبان نہیں چلائی, کڑوا گھونٹ پیتا رہا, اور کمزور عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, کڑوا گھونٹ پیتا رہا. اس گھونٹ کے بدلے میں جتنی دفعہ گھونٹ پیے گا نا, یہ ایک حور کا مہر ہے. تو لبرل لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اس بیان میں بھی دیکھنا نیچے الٹے سیدھے کمنٹس آئیں گے کہ ان مولویوں کو اس کے علاوہ کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے بھائی, آپ قیامت کے دن آپ نہ کہنا کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے. ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم. نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا, تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ نہ کوئی سیلاب کا خطرہ ہے, نہ کوئی پیش گوئی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے, نہ کوئی سمندر ہے جو امڑ کے آنے والا ہے. مذاق اڑا رہے تھے. نوح علیہ السلام نے کہا تم اڑاؤ مذاق, ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. تو بھائی جس کو حور چاہیے, اور سب کو چاہیے, میں سمجھتا ہوں جو بھی مرد ہے اس کو حور چاہیے, تو اس کو چاہیے کہ حور کا مہر ادا کرے. وہ مہر کیا ہے؟ ابا کے سامنے غصے کو جاری نہ کرے, اماں کے سامنے غصے کو جاری نہ کرے, بیوی کے سامنے غصے کو جاری بولو نا بھائی نہ کرے. ہاں کوئی سیاستاً کبھی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. تو بلا وجہ بچوں کو پکڑ پکڑ کے نہ کوٹے. ایسا غصہ آتا ہے پڑاخ کر کے چماٹ مارتا ہے باپ. مائیں تو کوٹتی رہتی ہیں صبح سے شام, ان کو تو پتا ہے کہ ان کو ہمیں تو حور میں انٹرسٹڈ ہے ہی نہیں. ہم حقیقت ہے نا, انہوں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے. تو مائیں دیکھو بچوں کو کیسا کوٹ رہی ہوتی ہیں. ابھی میرے پاس ایک کیس آیا, شوہر ماں بچے کو کوٹ رہی ہے طبیعت سے, اس کی وجہ سے بچوں کی خاطر میاں بیوی پہ غصہ ہو رہے ہیں. تو مجھے کسی نے اور بتایا گیا بھائی وہ کہ بھائی ایسا مسئلہ ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو, ماں کو تو بچے کو ایسے طبیعت سے کوٹنا نہیں چاہیے, لیکن یہ سب مائیں کرتی ہیں. تو شوہر کو چاہیے کہ ماں کی اس نیگیٹو چیز کو برداشت کرے. سمجھ رہے ہیں نا, یہ سب مائیں کرتی ہیں, کیونکہ وہ بچے کو جتنی محبت دے رہی ہوتی ہے نا, اس حساب سے اگر وہ طبیعت سے دھوپ بھی دے اس کو, غلط کر رہی ہے, میں مارنا نہیں چاہیے, لیکن یار اتنا تو حق اس کو دے دو نا بھائی. اب اس پہ پابندیاں لگانا کہ ایک تھپڑ کی تو اجازت ہے, دوسرا باپ سے پرمیشن کے بغیر نہیں لگا سکتی, تو یہ گھریلو ماحول میں یہ پابندیاں چل نہیں سکتی ہیں.
ہم بھی برداشت کرتے ہیں, ہمارے بچے بھی پٹ رہے ہوتے ہیں طبیعت سے, ہم دوسرے کمرے میں رضائی میں منہ دے کے بیٹھ جاتے ہیں, غصہ آنے ہی نہ دو, یار چھوڑو گھر سے باہر نکل جاؤ. یہ سب گھروں میں ہوتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے کہ یار وہ جب پالا تو اس نے ہے نا, فیڈ بھی وہ کرا رہی ہے, اس کی پوٹیاں صاف کر رہی ہے, اس کے پیمپر چینج کر رہی ہے, میرا لال صبح شام چپکا کے رکھا ہوا ہے. اور بچے آپ کو پتا ہے آج کل کی کیسے ڈھیٹ ہیں, سنتے ہی نہیں ہے, ایک بات ان کو سمجھاؤ پھر تو جو ماں بیچاری رہتی ہے اس کو تو غصہ آئے گا نا. آپ تو صبح سے لے کے رات تک گھر میں آتے ہو, بچے جب نہا دھو کے تیار ہوتے ہیں آپ پیار کر کے چلے جاتے ہو اپنے کمرے میں بچوں کو, وہ بیچاری سارا دن بھگتتی ہے, ایسا ٹینشن دیتے ہیں تو پھر طبیعت سے کوٹتی بھی ہے, جو کہ نہیں کوٹنا چاہیے, لیکن یہ ہوتا ہے. تو اس لیے ان باتوں پہ بیوی پہ غصہ نہیں کرو, آرام سے سمجھا, اس وقت بھی نہیں, اس وقت وہ غصے میں کوٹ رہی ہے, آپ نے شروع کر دیا تو کوئی بھروسہ نہیں آپ کو کوٹنا شروع کر دے, وہ اس وقت اس پہ غصہ آیا ہوا ہے, کوٹنے دو, پیٹنے دو, بچے کی سائڈ بھی نہ لو, آنکھ مارو بیٹا ابھی پٹ جا, کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں دے. پھر جب تمیز سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر بیگم کو الگ لے جا کے سمجھا کرو, بیگم دیکھو یہ بھی انسان کے بچے ہیں, یہ خدا کی قسم ایسا ہو رہا ہے گھروں میں, ایسا کوٹتی ہیں, یہ انسان کے بچے ہیں, ٹھیک ہے. اور سب بچے شرارت کرتے ہیں, جو بچہ شرارتی نہیں ہوتا وہ بے وقوف ہوتا ہے. ذہین بچہ جس سے اللہ نے دنیا میں کوئی بڑا کام لینا ہے وہ شرارتی ہی ہوتا ہے. آپ دیکھ لو جو بچے شرارتی نہیں ہوتے نا وہ کوئی دنیا میں بڑا کام ہے, وہ ساری زندگی ایسے تمیز سے ہی چلتے رہتے ہیں. جو کریٹو سوچ رکھنے والے بچے ہیں وہ تو بچپن سے ہی کریٹو سوچ رکھتے ہیں نا, الٹے الٹے سوال پوچھتے رہیں گے, اور جو ہے وہ عجیب عجیب قسم کی. ایک بچے راز فاش کر دیتے ہیں. ایک بچے سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا جان کیسے نکلتی ہے, بچے نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے بھائی. باپ نے پوچھا اپنے بچے سے بیٹا بتاؤ جان, نہیں, ماں نے بیٹے سے پوچھا بیٹا تم نے اسکول میں پڑھا ہے جان کیسے نکلتی ہے, مجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے, اسکول میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماں پوچھ رہی ہے اچھا بیٹا بتاؤ کیسے نکلتی ہے جان, امی کھڑکی سے نکلتی ہے. ارے کہہ رہی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا تو ابو کی ایک فرینڈ ملنے کے لیے آتی ہیں, جیسے ہی آپ آتی ہیں تو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. فوراً کیا کہتے ہیں, جان کھڑکی سے نکل. تو کیسے گننے ہوتے, وہ راز پکڑا گیا. وہ ایک صاحب تھے, ان کی بیگم جب بھی شاپنگ پہ جاتی نا تو یہ گھر سے نکل لیتے کہیں ڈیٹ ویٹ کے لیے نا, تو بیگم گھر فون کر کے پوچھتی. بیگم نے کہا ہوا تھا کہ میری غیر موجودگی میں گھر سے باہر نہیں نکلنا, اس کو پتا تھا ان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. تو وہ کہتے میں گھر پہ ہی ہوں. اچھا گرائنڈر مشین چلاؤ, جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ گھر پہ مشین چلاتے, وہ بھائی کنفرم ہو جاتا. جب بھی وہ گھر سے باہر جاتی پوچھتی, یہ گرائنڈر مشین چلا دیتے, بھائی اس کی علامت ہے گھر پر ہے. ایک دن اس خاتون اچانک گھر پہنچ گئی, دیکھا ابا نہیں ہے, چھوٹا بچہ ہے, ابو کہاں ہیں, وہ گرائنڈر مشین لے کے نکلے ہوئے ہیں کہیں. امی وہ گرائنڈر مشین لے کے, یار بہت ٹائم ہو گیا میرا خیال ہے, یہ سوال پھر اتوار کو اگر میں ہوا تو دے دیے گا, ٹھیک ہے. تو وہ گرائنڈر مشین لے کے نکلے ہوئے ہیں. تو خیر یہ تو کچھ مزاح کی باتیں ہو گئی, کچھ سبق آموز بھی ہیں. بچوں سے ہوشیار رہا کریں, بہت ہوشیار ہیں, سمجھ رہے ہیں, ان کو ہلکا نہ سمجھا کریں. تو پھر بھی بھائی غصہ پیو ماں باپ کا, بوڑھے ماں کا, بوڑھے باپ کا, علماء کا بھی پی لیا کرو. کبھی علماء کا سے بھی نازیبا سلوک ہو جائے تو یار کوئی بات نہیں, عالم ہے, مولانا صاحب ہیں, صاحب علم ہے, آج انہوں نے تھوڑی بدتمیزی کی ہمارے ساتھ, چلو بڑے ہونے کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں, اگنور. اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا کریں, جس سے کچھ سیکھتے ہیں تو اس کی کچھ کڑوی کسیلی بڑے بھائی کی برداشت کر لیا کرو. یار بھائی یہ کیا کریں یار, بتا کے نہیں کہ تو بھائی ہے اس لیے برداشت کر رہا ہوں. ہمارے ایک استاذ نے بتایا کہ ایک استاذ نے شاگرد کو ڈانٹا, زیادہ ڈانٹ دیا نا, تو شاگرد کہتے آپ استاذ ہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا, تو بتا تو دیا نا تو نے بھائی, اب کیا رہ گیا. ایسا نہیں, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.